अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर हम देखें तो जो भी जंग का फातह होता है वो अपनी हुकूमत बनाता है। हम वेस्ट की तारीख देखें, अमेरिका, इंग्लैंड को देखें, जहाँ जहाँ उन्होंने फतूहात हासिल की, उन्होंने गवर्नमेंट्स को, लोगों को इग्नोर करके अपनी हुकूमत बनाई है। अब हम तालिबान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान में फातह की हैसियत से आए। अब उन्होंने अपनी एक अबूरी हुकूमत का भी ऐलान किया है, और जैसे ही ऐलान हुआ है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को है वो तशवीश हो गई। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ये जामिया हुकूमत नहीं है, तालिबान के बाज़ नामों के लिए उनको दुनिया से कानूनी हैसियत हासिल करना पड़ेगी। इसमें बहुत अहम नाम भी है जिनके सर की कीमत भी लगी हुई है। इस हवाले से भी जो है वो सवालात उठ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग इस हवाले से बात करेंगे कि जो जामिया हुकूमत की बात करते हैं, जो डेफिनेशन की बात करते हैं, वो तालिबान की नज़र में क्या है और वो दुनिया की नज़र में क्या है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं एजाज सैयद हैं, अफगानिस्तान से रिसेंटली होके भी आए हैं, उन्होंने ग्राउंड पे सारी सूरत हाल देखी है। उनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एजाज सैयद, आपको केबी टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। एजाज, हमने देखें जो भी जंग का फातह होता है वो अपनी हुकूमत बनाता है। हम वेस्ट की तारीख देख लें, अमेरिका देखें, इंग्लैंड देखें, जहाँ जहाँ फतूहात की उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई हैं गवर्नमेंट्स लोगों को इग्नोर करके। तो तालिबान इस वक्त फातह की हैसियत से अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, तो आप नहीं समझते कि ये उनका हक है कि उन्होंने हुकूमत बनाई जो जिन पे क्रिटिसाइज इनको किया जा रहा है? समर, पहली बात तो ये है कि हक और ना हक की बात एक लंबी डिबेट चली जाएगी। फिर तो ये सवाल भी होगा कि क्या तालिबान का हक था कि वो बंदूक के ज़ोर के ऊपर जो पहले से मौजूद हुकूमत थी उसको हटाते। तो हक की बात तो दूर चली जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है तालिबान के पास कंट्रोल है, तो तालिबान ने अपना राइट इस्तेमाल किया है, अपना राइट समझा है इस बात को कि वो हुकूमत बनाएं, और उन्होंने हुकूमत बनाई। और ये हुकूमत जो है इसमें जो मुतारिब फ़रीक़ैन हैं, तो कोई ये की जा रही थी कि शायद पंजशीरी ग्रुप के अंदर से कोई बंदा बीच में नुमाइंदगी होगा। ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि डॉक्टर अब्दुल्ला या हामिद करज़ई या उनका कोई नॉमिनेटेड इसमें होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम की है और इंडिपेंडेंटली कायम की है, और उसके ऊपर दुनिया के बाज़ ममालिक पर एतराज़ात भी सामने आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब उनके पास हुकूमत और उन्होंने अपना मुल्क चलाना है। देखिए, तालिबान की हुकूमत में जितने वो सारे तालिबान हैं। मैं अर्ज़ ये कर, अफगानिस्तान में तालिबान ही नहीं बसते ना। आप समझते हैं कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हैं और तालिबान के अलावा भी कुछ एंटिटीज़ हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। तालिबान ने अपने अंदर से ही जो उज़्बक, तुर्कमन, हज़ारा या ये जो लोग थे उनको शामिल किया है, लेकिन बाकी एंटिटीज़ भी मौजूद हैं जो कि तालिबान नहीं है। ज़्यादा अच्छा होता, एक आइडियल सूरत हाल होती कि बाकी लोग भी शामिल होते, ताकि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का एक रिफ्लेक्ट होता, एक खातून भी आ जाती, तो ये भी एक अच्छा तासुर जाता पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन उन्होंने अपना एक फ़ैसला लिया और उन्होंने जिस तरह से मुल्क चलाना है उसी तनाज़र से उन्होंने फ़ैसले लेके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है। अच्छा, आपने खातून का बात किया, अगर हम सिराजुल हक जो हक्कानी की बात करें, सिराजुद्दीन हक्कानी जो है ये ग्रुप, इनकी तजवीज़ थी कि सियासी मुखालिफिन को भी शामिल किया जाए, फिर खातून का नाम भी लिया, तो इनको जो है वो उन्होंने इग्नोर कर दिया, इस तजवीज़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि ये भी एक इख्तिलाफ की वजह बनी, क्योंकि हमने, आपको भी पता है कि आप मिल के उन लोगों से मिल के आए हैं, वहाँ पे इतने दिन आपने गुजारे हैं, 15 अगस्त के बाद का टाइम आपने वहाँ पे गुजारा है, तो आप नहीं समझते कि तालिबान के अंदर भी कुछ मुखालिफिन मौजूद हैं? समर, मैं अफ़गानिस्तान 15 अगस्त से पहले भी था और 15 अगस्त के बाद भी था। मैंने दोनों अफ़गानिस्तान अशरफ गनी के कंट्रोल में भी देखे, अशरफ गनी की पावर जब जा रही थी, और फिर तालिबान के हाथ में जब पावर आई उसको भी देखा। जो आपने कहा कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने तजवीज़ दी थी ख़वातीन के हवाले से या ख़ातून के हवाले से, मेरे इल्म में ये तजवीज़ नहीं है, मुमकिन है ये दी गई हो, लेकिन इस वक्त जो हक्कानी फैमिली है वो तालिबान हुकूमत में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। 33 रुकनी जो अफ़गान हुकूमत की काबीना है उसमें 4 जो बंदे हैं वो हक्कानी फैमिली के हैं,
اور ان میں 2 بندے کم از کم ان کو ایسے ہیں، وزارت دی گئی ہے، چاروں کو وزارت دی گئی ہے، اور ان میں ملا 2 عمر بندے، کی فیملی میں بھی 2 لوگوں کو دی گئی ہے وزارت. میں عرض کر رہا ہوں کہ 4 ایک فیملی کے اندر سے ہیں، ان کو وزارت دی گئی ہے، اور ان میں 2 ایسے ہیں جن کے اوپر ہیڈ منی بھی ہے نون، جس میں سراج الدین حقانی بھی ہیں اور خلیل حقانی بھی ہیں. اچھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے قربانی بھی تو بہت دی ہے نا حقانی گروپ کی، اگر ہم بات کریں تو آپ نہیں سمجھتے ان کا رائٹ بنتا تھا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک کلیدی کردار ہے اس حکومت میں، اور اس حکومت کی فارمیشن میں بھی ان کا کلیدی کردار ہے. اور آپ اگر تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، جلال الدین حقانی جب 9/11 ہوا تھا، 9/11 کے فوری بعد مارچ 2003 میں وہ پاکستان میں آئے تھے، اور مارچ 2003 میں وہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے اس وقت کے جو ISI چیف تھے جنرل احسان، ان سے ملاقات کی تھی، اور جنرل احسان کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں انہوں نے جنرل جو حمید گل ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی، اور پھر جنرل حمید گل کے ساتھ ساتھ جنرل حمید گل نے ان کا عشائیہ کیا تھا، اور جنرل اسلم بیگ جو سابق آرمی چیف ہے ہمارے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی تھی. اور ایٹ دیٹ ٹائم بھی ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ ملا عمر کو چھوڑ دیں یا پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں، تو انہوں نے اس وقت بھی ایسا نہیں کیا تھا. تو ان کا ایک اس فیملی کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور پورا ایک کردار ہے، اور اسی کردار اور بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آج جو طالبان حکومت کر رہے ہیں اس میں وہ کلیدی عہدوں پر فائز ہیں. اب بھی ہم نے بات کی کہ بہت سے ایسے لوگ اس میں نام ہے جو ٹیررسٹ لسٹ جو ہے اس پہ ہیں، آپ نے باؤنڈری کی بھی بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ، ویسٹرن ممالک، UN جو ہے، آیا انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم، یا پھر ان کا نام جو ہے وہ ریموو کر دیں؟ دیکھیے فروری 2020 میں جو معاہدہ ہوا تھا طالبان کا اور امریکہ کا دوحہ میں، مجھے اتفاق ہے کہ اس معاہدے کی تقریب میں بھی موجود تھا پاکستان کی طرف سے، پاکستان میں سے جو میڈیا گیا تھا، اور لکیلی میں پاکستانی میڈیا کا میں ہی واحد بندہ تھا جو اس وقت وہاں پر موجود تھا. اس وقت بھی جو معاہدے کی اگر شکیں پڑھ لیں اس میں واضح طور پر ڈیڈ لائنز مقرر کی گئی تھیں ہر ایک گول کے لیے، ہر ایک ہدف کے لیے، اور ڈیڈ لائنز میٹ نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایک شک بڑی امپارٹنٹ تھی کہ جن لوگوں کے نام UN یا امریکہ کی سینکشنز لسٹ میں ہیں ان کو ہٹایا جائے گا. ابھی ان ناموں کو نہیں ہٹایا گیا، باوجود اس کے کہ امریکہ نے اس بات کو انشور کیا کہ ان کی جو سیف پیسج ہے ان کو دیا جائے، اور سیف پیسج ان کو ملا. اچھا یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کی نئی عبوری حکومت جو ہے وہ جامعہ نہیں ہے، امریکہ تو اس کو مان ہی نہیں رہی. پھر طالبان جن کے ناموں کے لیے دنیا سے قانونی حیثیت ان کو کچھ ایسے نام ہیں اس میں حاصل کرنی پڑے گی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو امریکہ ہے وہ اس کا ڈبل رول ہے اس میں. پہلے تو امریکہ نے اپنی افغان حکومت جو اشرف غنی کی رجیم تھی اس کو نظر انداز کیا اور طالبان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور اب یہ ایک امبیرسنگ پوزیشن تھی اشرف غنی کی رجیم کے لیے کہ انہوں نے ان کو نظر انداز کیا اور طالبان سے اکیلے معاہدہ کر لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت ہم دوحہ میں تھے تو اشرف غنی کی حکومت کے نمائندے آئے ہوئے تھے دوحہ میں اس امید کے ساتھ کہ وہ اس معاہدے میں بیٹھیں گے جو طالبان اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے. اور ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ اس دن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اس شام کو انہوں نے اس ہوٹل میں ملاقات کی تھی. اتفاق سے میں وہاں پر موجود تھا، اور اس ملاقات میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ چاہتے تھے کہ جو 6 رکنی یا 8 رکنی جو ڈیلیگیشن آیا ہوا افغان حکومت کا، اشرف غنی حکومت کا، وہ بھی اس معاہدے میں آئے، لیکن طالبان نے انکار کر دیا اور امریکہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور آج جب طالبان خود امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کر کے اب یہاں پر حکومت بنا رہے ہیں تو اب امریکہ کو اس حکومت کے اوپر بھی اعتراض ہے. تو امریکہ کی بھی دوہری پالیسی، امریکہ کی پالیسی میں بھی بہت سارے فرکشنز پائے جاتے ہیں، بہت سارے کمزوریاں پائی جاتی ہیں. یا تو آپ معاہدہ نہ کرتے، اگر معاہدہ کر لیا تھا تو پھر اس پر عمل درآمد کرتے، اور اگر عمل درآمد کر رہے ہیں تو پھر ان پر اعتراض نہ کریں، آپ ان کو گورنمنٹ فارم کرنے دیں. پاسداری کون نہیں کر رہا اس معاہدے کی؟ اس پاسداری ابتدائی طور پر تو امریکہ نے نہیں کی، اور بعد میں طالبان نے بھی نہیں کی. طالبان کو کہا گیا تھا کہ وہ جو انٹرا افغان جو مذاکرات ہیں ان کو انشور بنائیں اور تمام طبقات کو ساتھ لیں، تو انہوں نے تو ساتھ نہیں لیا اگر دیکھا جائے تو. لیکن امریکہ نے بھی تو اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم سینکشنز ہٹائیں گے، ہم باقی اقدامات کریں گے، تو وہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. امریکی سینیٹر نے جس طرح سے کہا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں، کتنے امکانات ہیں اس کے؟ امریکی جو پالیسی میکنگ کا سسٹم ہے، اگر آپ وہ جانتی ہوں تو امریکی پالیسی میکنگ کے سسٹم میں ایک سینیٹر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وہاں پر تھنک ٹینکس بڑا رول پلے کرتے ہیں، اس میں
ان کی جو کانگریس ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے. پھر کانگریس کے ساتھ ساتھ اور تھنک ٹینکس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ فوجی معاملہ ہے, فوجی نوعیت کا معاملہ ہے, تو اس وقت ان کی جو CIA ہے اور ان کا جو پینٹاگون ہے, ان دونوں کی بھی الگ الگ رائے ہے جو وہ لی جاتی ہے. تو یہ ایک پورا ایک بڑا میکنزم ہے جس میں رائٹ اور لیفٹ کے بندے ہوتے ہیں. کچھ ایسی آوازیں بھی ہوتی ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور کچھ ایسی آوازیں بھی ہوتی ہیں جن کو سنا جاتا ہے, ان پر لازمی نہیں عمل درآمد بھی کیا جائے. اچھا اعزاز, یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں امریکہ کا جو اصل اہداف ہیں وہ کیا ہیں؟ سمر, میرے خیال میں امریکہ کے اس خطے میں جو اہداف تھے اس نے حاصل کر لیے تھے. امریکہ کی اگر بش جونیئر کی سپیچ سنیں جو انہوں نے نومبر 2001 میں کی تھی, نومبر 2001 میں انہوں نے سپیچ میں کہا تھا کہ ہم القاعدہ کو ڈسمنٹل کریں گے, ہم جو افغانستان ہے وہاں پہ ایک نئی رجیم انسٹال کریں گے اور لوگوں وہاں پہ ڈیموکریسی انٹروڈیوس کروائیں گے, اور ہم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو امریکہ نے یہاں پر آئے, انہوں نے نہ صرف القاعدہ کو ڈسمنٹل کیا, 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مجھے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے امریکہ نے اپنے آپ کو سیکیور کیا. پھر جو 11 ستمبر کے واقعات ہیں اس کے بعد امریکہ میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے کہ امریکہ نے وہ اپنا دامن تو بچا کے لیکن باقیوں کو تو آگ میں ان کو جھونک دیا نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو امریکہ کے جو اپنے مفاد تھے وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں, لیکن جو اس ریجن کے مفاد تھے یا اوورآل اس گلوب کے مفاد تھے وہ حاصل نہیں کیے گئے. اچھا, دوسرا یہ کہ طالبان کے لیے بہت سے اب اس وقت ہم دیکھیں چیلنجز ہے, دہشت گردی ہے, گورننس ہے, پھر معیشت ہے. معیشت میں اگر ہم دیکھیں تو سینٹرل بینک کے جو امریکہ نے 9 بلین کے وہ ہیں وہ بھی فریز کر دیے ہیں. IMF نے اپنے جو ان کے امداد کے جو وہ تھے وہ بھی انہوں نے منع کر دیا کہ وہ نہیں دیں گے ان کو. تو یہ جو پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ جو ہے یہاں پہ بہت منافقت نہیں کر رہا؟ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ نے یہاں پر ڈبل گیم کیا ہے. ایک طرف معاہدہ کیا ہے, دوسری طرف امریکہ دیکھ رہا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ پیش رفت کر رہے ہیں تیزی سے, طالبان کنٹرول کر رہے ہیں افغانستان کے مختلف صوبوں کو. اس وقت امریکہ نے اشرف غنی حکومت کا ساتھ نہیں دیا, اور امریکہ کی دیکھتے دیکھتے امریکہ کی ناک کے نیچے طالبان نے پورے افغانستان پر کنٹرول کیا, اور جب افغانستان پر پورا کنٹرول کر لیا تو اب امریکہ نے افغانستان کے $9 بلین وہ ریزرو وہ ان کو فریز کر دیا ہے. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ طالبان کو تو نقصان نہیں ہو رہا. طالبان تو پہاڑوں میں لڑ رہے تھے جنگ امریکہ کے خلاف, ڈیزرٹس میں جنگ لڑ رہے تھے. اس کا نقصان ہو رہا ہے وہاں پر عام آدمی کو, وہاں کی عوام کو. تو یہ تو اس میں امریکہ کی جو پالیسی میں جو فلا ہے وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے, اور امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں بڑی خامی. یہ جو معاشی طور پہ ان کو تنہا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے, جو یہ یوز کر رہے ہیں اپنے طریقہ کار, آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی پہ یہ مجبور کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے, امریکہ نے 90s میں بھی جب 96 میں طالبان کی حکومت آئی تھی تو طالبان کو مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دیں. تو طالبان نے اس وقت بھی ایٹ دیٹ ٹائم ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اسامہ بن لادن ہے ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں کہ وہ 9/11 کے واقعات میں ملوث ہے تو ہمیں دیں, ہم انہیں ٹرائی کریں گے لیکن آپ کو نہیں کرنے دیں گے, ہم خود کریں گے ٹرائی. تو امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اسی وجہ سے امریکہ نے آ کے یہاں پر جو طالبان رجیم ہے اس کو ہٹایا تھا اور یہاں پر بمباری کی تھی اور یہاں پر اس پورے ملک پر قبضہ کیا تھا. یہی وہ بنیادی وجہ تھی. نہیں, 90s کی اگر بات کریں اس وقت تو طالبان یہ کر کے بھی دکھائے کہ انہوں نے بغیر کسی امداد قرضوں کے وہ حکومت چلا لی, وہ الگ زمانہ تھا. نہیں, لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر امریکہ کی بات اس وقت نہیں مانی اور وہ لڑائی کرتے رہے, اور ابھی بھی امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پر آیا نا, بالکل امریکہ مذاکرات کے لیے, تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے لیے کوئی اتنی ایزی بات یا اتنی آسان بات ہوگی کہ وہ طالبان کو اپنے پوائنٹس کے اوپر لے آئے. مطلب آپ سے یہ سوال کروں کہ جیسے 90s میں حکومت چلائی تھی طالبان نے, کیونکہ بہت سے ان پہ پریشرز ہیں, اب تو خیر چائنا نے بھی ان کو بہت وارم ویلکم کیا ہے, انہوں نے جو امداد کا بھی جو اعلان کیا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہے, لیکن امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو تنہا کر دے, معاشی طور پر ایک پریشر ڈالیں ان پہ, پریشرائز کریں ان کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی امداد کے چلا سکتا ہے؟
اب حکومت میرا خیال نہیں ہے کہ طالبان کے لیے حکومت چلانا اتنا آسان کام ہوگا. اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ طالبان افغانستان کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں, اس میں ان کی ایکسپرٹی ہے, ان کے پاس افرادی قوت ہے, کمیٹڈ افرادی قوت ہے. لیکن طالبان کے پاس اکانومی کے ایکسپرٹ موجود نہیں ہیں, یہ ان کی ویکنس ہے. طالبان کے پاس گورننس کے ایکسپرٹ موجود نہیں ہیں, یہ بھی ان کی ویکنس ہے. تو طالبان کے لیے گورنمنٹ چلانا اور لوگوں کو مطمئن کرنا یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہوگا, اور اس بات کا ادراک ہمیں ہی نہیں شاید طالبان کو خود بھی ہے. اسی لیے طالبان اس وقت جو فردر برین ڈرین ہے, جو لوگ پڑھے لکھے لوگ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں افغان, ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ان کے ایکسپرٹس ہیں, جو ان کے برین والے لوگ ہیں, وہ باہر نہ جائیں, وہ اپنی حکومت کو سرو کریں. مطلب اس طرح کی پالیسیز آپ سمجھتے ہیں کہ بنائیں گے کہ باہر سے یہ کریم واپس آئے گی جو یہاں سے نکلی ہے اور گئی ہے ان کے خوف سے؟ ابھی تو خوف وہاں پہ پریویل کر رہا ہے. ابھی تو جو سول لبرٹیز ہیں وہ کرٹیل ہوئی ہیں. ابھی تو وہاں پر طالبان نے پراپرلی اپنی جو حکومت کا 1 ہفتہ مکمل نہیں کیا. فارمل اوتھ ٹیکنگ ابھی ہونی ہے, تو فارمل اوتھ ٹیکنگ کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کا نظریہ آپ کو لگتا ہے کہ چینج ہوا ہے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے بات کی ہے, آپ کو کیا چینجز نظر آئے ان میں؟ میرے خیال میں طالبان کا نظریہ بالکل تبدیل نہیں ہوا. وہ مذہبی ذہن رکھنے والے ہیں, وہ شریعت پر عمل درآمد کریں گے. میں نے ان کے ایک رہنما ہے ذبیحہ مجاہد, پھر خلیل حقانی اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس نوعیت کی سزائیں آپ متعارف کروائیں گے, کیا وہی پرانا طریقہ ہوگا یا جو افغان حکومت جو سزائیں دیتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شرعی سزائیں متعارف کروائیں گے جس طرح 90s میں ہوتا رہا. ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں وہاں. لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کسی غلط آدمی کو سزا نہ ملے, کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو. اس کے لیے ہم پراپر انویسٹیگیشن کریں. مطلب اس میں چینجز نہیں ہوں گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے, اسی ڈگر پہ چلیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ خواتین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, خاص طور پر بڑے شہروں میں. پھر ان کو لوکل جو ریزسٹنس ہے اس کا بھی طالبان کو سامنا ہے. تو ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو افغان صحافی جنہوں نے ان پروٹیسٹ کو کور کیا ہے ان پہ بھی تشدد کیا گیا, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے, تو یہ چیزیں بھی بہت, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو طالبان کی حکومت میں سول لبرٹیز کو, فریڈم آف ایکسپریشنز کو, ان کو ایک بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ چیلنجز میں اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کس طرح ریاکٹ کرتا ہے. اس وقت ان کا جو سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے طلوع نیوز جس کو کہتے ہیں, وہ خود معاشی طور پر کرپل ہو رہا ہے, اور شاید وہ اپنے آپریشنز بھی بند کر دیں. یہی حال باقی ٹیلی ویژن چینلز کا ہے, کیونکہ ایڈ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, تو وہ معاشی طور پہ کرپل ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوف کی ایک ماحول ہے, خوف کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں پر لوگ. آلدو کے طالبان وہاں پر گئے تھے 16 اگست کی صبح, اور طالبان نے طلوع نیوز کو اور باقی ٹی وی چینلز کو کہا تھا کہ ہم آپ کو کوئی تنگ نہیں کریں گے اور آپ آزادی سے اپنا کام کریں. طالبان کے رہنماؤں, ایک خاتون نے طالب کا انٹرویو بھی کیا تھا, وہ پھر بیرون ملک چلی گئی تھی وہ خاتون. ہاں, وہ چلی گئی ہیں, وہ ان کی ٹویٹس بھی ہم نے. جی, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 25 اگست کو ہم جو فورن جرنلسٹ تھے 20-25 کے قریب ویسٹرن جرنلسٹ تھے, اور ان میں بھی تھا, تو ہماری ملاقات ہوئی. تو ذبیحہ مجاہد نے اپنے دیگر 4 ساتھیوں کے ساتھ ہمیں کہا کہ آپ مکمل طور پر آزاد ہیں, جو آپ کرنا چاہیں کریں, کرٹیسزم کرنا ہے تو کریں, لیکن پوری پکچر دکھائیں, ایجنڈا لے کر مت چلیں, اور اس طرح کی باتیں کی تھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس وقت ذبیحہ مجاہد یہ باتیں کر رہے تھے, اسی دن اسی صبح طلوع نیوز کے ایک جرنلسٹ کو اٹھا کے پٹائی کی گئی تھی, اس کا اکوپمنٹ چھینا گیا تھا. پھر ابھی کل 2 جو جرنلسٹ ہیں ان کو اغوا کیا گیا, ان کی پٹائی کی گئی, پھر بعد میں ان کو ریلیز کر لیے. تو سول لبرٹیز کو ایک چیلنج ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کا جو فٹ سولجر ہے وہ ہیومن رائٹس سے واقف نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل چیلنجز, انٹرنیشنل امپیڈمنٹس ان سے واقف نہیں ہے, وہ رائٹس سے آشنا نہیں ہے. تو یہ جو فٹ سولجر ہیں ان کی طرف سے یہ وائلیشنز آتی ہیں. لوکل ریزسٹنس جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں مستقبل میں اس کا سامنا ہوگا؟ لوکل ریزسٹنس کی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے اس وقت. حقیقت یہ ہے کہ احمد مسعود, جو کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں, وہ خود طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, بلکہ جب پنشیر کو انسرکل کیا ہوا تھا تو تب بھی وہ مذاکرات کر رہے تھے.
اس وقت جو لوکل لوگوں کی لیڈرشپ ہے وہ کوئی نہیں ہے، خوف پریویل کر رہا ہے. خواتین نے لیڈ لیا ہے، خواتین نے طالبان کے سامنے جا کے احتجاج کیا ہے کیونکہ ان کا کاروبار بند ہوا، ان کی نوکریاں ختم ہوئی، انہوں نے بات کی ہے. لیکن سیڈلی اس وقت اور واٹ ایور یو سے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ریزسٹنس ہے طالبان کے مقابلے میں افغانستان کی سرزمین پر وہ صفر. اچھا، ایک ہے دہشت گردی، ظاہر بات ہے ہمارا بھی ہے کہ ہم نے بہت قربانی، 15 سال میں 70,000 افراد ہمارے ہوئے ہیں. تو وہاں ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک اور چیز کی کمیٹی انہوں نے کہا تھا بنائیں گے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے پھر کہا کہ میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا ہے. تو یہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے یہ سولو آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا؟ کیونکہ دہشت ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے دیکھا ہے آپ نے بلوچستان میں کس طرح حملے ہوئے ہیں اور وہی ان کی سرزمین سے پھر اسی طرح اٹیک شروع ہو گئے ہیں. اس کو کس طرح کریں گے وہ؟ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹی ٹی پی کی کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں. یہ غلط رپورٹ کیا گیا تھا جس کی انہوں نے بارہا تردید بھی کی. طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی وہ جماعت ہے جس نے طالبان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے خلاف ایک کیمپین چلائی، ملٹری اوفینسو میں حصہ لیا. اس لیے جو ٹی ٹی پی ہے ان کے لیے وہ ہمارے لیے اہم ہے، ان کے لیے نہیں، اور یہی وہ معاملہ ہوگا جو پاکستان ان کے ساتھ اٹھائے گا. تاہم ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف تو اسے استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر سرحدی علاقوں میں کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ سے آخری سوال کروں گی کہ حامد کرزئی کی ہم بات کرتے ہیں، اشرف غنی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جس طرح سے اعتراف بھی کیا ہے اپنی غلطی کا، یہ مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ لوگ شامل کریں گے؟ مجھے نہیں مستقبل میں نظر آ رہا کہ کبھی بھی یہ لوگ شامل ہوں گے طالبان کے دور حکومت میں. یہ طالبان کی مرضی پہ ہیں، طالبان کی مرضی ہے وہ ان کو رکھیں یا گرفتار کر لیں یا ان کے خلاف مقدمات چلائیں. اس وقت وہ افغانستان سے جو لیڈرز افغانستان میں موجود ہیں نکل نہیں سکتے طالبان کے اپروول کے بغیر. تو اس وقت ان کا حکومت میں آنا تو کم از کم مستقبل قریب میں مجھے نظر نہیں. اور یہ بری حکومت کتنے عرصے تک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ عبوری حکومت ہی قائم رہے گی کیونکہ ایک بڑی حکومت آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ وہ، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ ذبیح اللہ مجاہد نے بولا ہے کہ یہ فی الحال انٹرم ہے، بعد میں ہم بڑی حکومت. طالبان کا طریقہ کار ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ انٹرم گورنمنٹ ہی اناؤنس کرتے ہیں کیونکہ طالبان کی جو اصل پاور ہے وہ ان کے امیر المومنین کے پاس ہے، ملا ہیبت اللہ کے پاس، اور ملا ہیبت اللہ ابھی تک کابل میں نہیں آئے، وہ ابھی تک قندھار میں ہے، اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو ہٹانا ہے یا کسی کو رکھنا ہے تو وہ کسی وقت. ان کی حیثیت بھی اس ٹائم وہی امیر المومنین والی ہوگی جو ملا عمر کی تھی؟ جی، اوورآل جو حکومت کے سربراہ ہیں وہ ملا ہیبت اللہ ہی ہیں. ملا ہیبت اللہ ہی تمام امور کی نگرانی کریں گے، جبکہ رئیس الوزراء یا وزیر اعظم جسے کہہ لیں وہ ملا حسن اخندزادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی قیمتی ٹائم. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے شیخ القرآن ہے مولانا طیب طاہری صاحب، جو امیر ہیں اشاعت و توحید و سنہ کے، جبکہ صدر بھی ہیں وحدت الاسلامیہ بورڈ کے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو طالبان کو بنانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب سے. مولانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جزاک اللہ جی، شکریہ. مولانا صاحب، طالبان جو ہے وہ افغانستان پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور انہوں نے عبوری حکومت کا بھی اعلان کر دیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے نظریے میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے، نئے دور ہیں، نئے تقاضے ہیں. جی، طالبان ایسے لوگ ہیں جن کا نظریہ پہلے سے بھی پکا تھا اور اب بھی وہی پکا نظریہ ہے. سیدھے سادے مسلمان لوگ ہیں، لیکن لاہ عمل میں فرق آیا ہے. نظریہ تو کسی انسان کا تبدیل نہیں ہو سکتا جو قرآن سنت کا ہے، اور نہ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لاہ عمل میں کافی فرق آیا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہاں جی کنٹینیو رکھیں آپ بات کو.
जी पहले से तो बहुत बेहतर है। अब तो उनमें ज़ाहिरी तौर पे नरमी भी है और लोगों के साथ अच्छी सलूक भी रखते हैं। उसकी दलील ये है कि फतह के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मनों को आम माफी का ऐलान कर दिया। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं कि कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो माजी की निस्बत चेंज हो गए हैं, अब ज़ाहिरी बात है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप नहीं समझते कि ये जो नया 21वीं सदी में तालिबान के हाथ में ये हुकूमत आई है, तो आप नहीं समझते कि उसके मुताबिक उनको चलना चाहिए? क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे ये मालूम होता है कि तालिबान जो है उनमें कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आई। आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? नहीं, तब्दीली तो काफी आई है और वो नए चैलेंजों का मुकाबला भी कर रहे हैं। उन्होंने जो अब तरीका कार इख्तियार किया है, मेरे ख्याल में तो लोगों की फलाह और कामयाबी और अमन के लिए बड़े अच्छा सबूत है। मौलाना साहब, जिस तरह 90s का ज़माना था, 90 की दिहाई में तालिबान की हुकूमत थी, जिस तरह वहाँ पे शरीयत का निफाज था, जिसमें जो दाढ़ी है वो ज़बरदस्ती रखने की बात थी, फिर ख़वातीन के पर्दे की बात हुआ करती थी। इसी तरह अगर हम देखें ज़बरदस्ती जो नमाज पढ़वाने वाली चीज़ें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा से वो इसी डगर पे चलेंगे, दोबारा से ही सब कुछ होगा, ये जो तशवीश पाई जा रही है? जी असल में दीन में एक है किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना और दूसरा किसी पर अहकाम लागू करना। तो मुसलमान जबरदस्ती बनाना ये इस्लाम में नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला इकराह फी दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाए। जब वो मुसलमान हो और अपने आप को मुसलमान कहता हो तो फिर काम जो है वो हाकिम, हर बंदा नहीं, हाकिम जबरदस्ती लागू कर सकता है। तो एक काम, फिर कुछ है हुदूद और कुछ है ताज़ीरात। हुदूद है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ताज़ीरात जो है वो हाकिम की मर्जी है, तो शायद ताज़ीरात में वो सुस्ती भी कर लेंगे, नरमी भी कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम देखें तो शरीयत की इंटरप्रिटेशन हर कोई अपने अपने अंदाज से करता है। अगर हम ईरान भी देख लें, सऊदी अरब भी देख लें, इसी तरह अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो इस्लाम कुरान और सुन्नत के जो है अगेंस्ट कोई यहाँ पे कवानीन नहीं बन सकते। आप समझते हैं कि आया इसमें कहीं स्पेस है कि दुनिया के साथ चलने की रिवाज चीज़ों पे? जी जी, ये वैसे लोग प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। कोई भी शरीयत को अपनी मर्जी पे नहीं चलाता, बल्कि अपनी मर्जी को शरीयत के मुताबिक चलाता है। ठीक है मौलाना साहब, यहाँ एक और चीज़ है कि तालिबान की जो सख्त सजाएं हैं उस पे दुनिया तनकीद करती रही है और अब भी वो इसी तशवीश का शिकार थे। और ये एक वीडियो भी सामने आई है कि एक तालिब जो है अफगानी, उसका हाथ काटा गया। ये जो आज 21वीं सदी है, इसमें अगर तालिबान इन हदूद के साथ चलते हैं जो आप बता भी रहे हैं, इस तरह की सजाएं जो मुकर्रर करते हैं, आया तालिबान के लिए ये मसाइल पैदा नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम देखें सऊदी अरब भी इस्लामी मुल्क है, ईरान भी है। मेरे ख्याल में तो मसाइल पैदा नहीं हो जाएंगे जब लोगों को अमन मिल जाए, लोगों के माल और उनके नफूस की हिफाजत किया जाए। तो एक बंदे के हाथ अगर काटी जाए और दूसरे लोगों के सारे माल की हिफाजत किया जाए उसके वजह से, तो मेरे ख्याल में सारे लोग इस पे खुश होंगे, कोई भी तनकीद नहीं करेगा। अलबत्ता बाहर दुनिया जो है, तो जो दुनिया मुसलमानों की मुखालिफ हो तो जरूर तनकीद करेंगे, पहले भी करते थे, अब भी करते रहेंगे। ठीक है, किसी की तनकीद की वजह से अहकाम इलाहिया में तब्दीली नहीं हो सकती। सही, आप नहीं समझते थे हम लोग जो हैं, जो मुसलमान जितने ममालिक की हम बात करें, हम दूसरों जो यूरोपीय ममालिक हैं उन पे हम इन्हिसार करते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी। ज़ाहिरी बात है हम अकेले नहीं चल सकते, तो इमदाद और कर्ज़ों जो हमें मिलेंगी तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें इनकी डिक्टेशन भी माननी होगी, जो वो कंडीशन रखेंगे वो भी हमें माननी होगी। तो आया मौजूदा स्टैंडर्ड के मुताबिक मुल्क को आप समझते हैं कि वो रन कर सकते हैं?
جی میرے خیال کے مطابق جو یہ ایک وہم اور پروپیگنڈا ہے لوگوں کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق ایسے طرف سے دے گا جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. افغانستان میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. بلکہ 90s میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے مثال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو یا کوئی حکومت ہو جو بغیر امداد اور قرضوں کے بغیر چلی، اور یہ طالبان نے 90s کے زمانے میں کر دکھایا ہے. لیکن مولانا صاحب اب زمانہ بدل چکا ہے، 21ویں صدی ہے. جیسے شروع میں نے کہا کہ نئے دور ہیں، نئے تقاضے ہیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی 1.5 انچ کی جو ہے مسجد ہے وہ بنا کے بیٹھ جائیں اور دنیا سے کٹ کے بیٹھ جائیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، کیا آپ کا ہے تجزیہ؟ نہیں، اب طالبان میں بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی بڑے قابل اور ذہین لوگ ہیں. وہ تو ان چیزوں میں دنیا کے ساتھ چلیں گے جس میں اللہ کے دین کی مخالفت نہ ہو، اور جن چیزوں میں اللہ کی دین کی مخالفت ہو تو پھر مخلوق کے نسبت اللہ کو راضی کرنے میں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر طالبان کو آپ جیسے سے دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کی، اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ اس میں دین کی مخالفت نہ ہو اور شریعت کی مخالفت نہ ہو تو کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے معاہدے کی تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کی تھے، نصارہ کے ساتھ بھی کی تھے، مشرکین کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے تھے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ایک ہے معاہدہ اور ایک ہے اپنے آپ کو سوالی بنانا اور محتاج بنانا. نہیں، اگر مولانا صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت، مولانا صاحب آپ نہیں دیکھتے افغانستان کی 90% جو ہے وہ امداد پہ چلتا ہے، بغیر امداد کے نہیں چل سکتا افغانستان؟ تو یہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امداد ہو میرے خیال میں وہ مخلوق کی امداد سے زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل اچھی بات ہے. لیکن مولانا صاحب جس طرح 65 اسلامی ممالک ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے خیال میں جو ممالک ہیں وہ شرعی نظام کے تحت کاروبار حکومت چلا رہے ہیں؟ کون سا ملک آپ سمجھتے ہیں جو صحیح شریعت پہ وہ اترتے ہوں مکمل طور پہ؟ قانون تو اسلامی ممالک میں الحمدللہ ساروں نے قانون جو رکھا ہے وہ تو اسلام کے متصادم نہیں ہے. کمی تو ہے، کمی تو ہر انسان میں ہے، قانون میں بھی ہو گیا، لیکن وہ اسلام کے متصادم نہیں ہے. ایران آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مطابق ملک چلا رہا ہے؟ سعودی عرب آپ مانتے ہیں کہ اسلام کے مطابق ملک چلا رہا ہے؟ ان کو تو ان کی قانون کا پتہ ہوگا، مجھے تو پاکستان کی قانون کا پتہ ہے کہ ہمارے قانون میں کیا حاکمیت اعلیٰ قرآن و سنت کی ہوگی. تو پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، تو پاکستان میں تو سر خواتین کی اگر بات کریں ان کو تو مکمل حقوق حاصل ہیں، ہر شعبے میں خواتین موجود ہیں. کیا بات ہے، طالبان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے نام سے صورتوں کے نام رکھے ہیں. سورۃ النساء، تو خواتین کے اپنے حقوق ہیں اور ان کو اگر وہ حقوق دیا جائے وہ پورے گھر کا ایک ملکہ بن جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کاروبار حکومت وہ نہیں چلا سکتی مختلف شعبوں میں؟ خواتین جو ہے جب طالبان سے پہلے حکومت تھی، یہ 20 سال میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بہت ترقی کی ہے خواتین نے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹینیو رکھیں؟ ترقی ابھی سے نہیں، ہمارے اسلام میں سب سے پہلے مومن جو ہے وہ خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کاروبار بھی کرتی تھی. آپ کے سب سے پہلی معاون بھی خاتون تھی. تو خواتین معاونت کر سکتی ہے اور چلاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ پورا تعاون ہوتا ہے خواتین اپنے خواتین کی طرف سے. یہ کس نے کہا ہے کہ خواتین نہیں کر سکتے تعاون اپنی جگہ پہ ہے لیکن حدود کے اندر. جب آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف فیلڈز میں کام کر سکتی ہیں لیکن شریعت کے مطابق جس طرح اس میں پردے میں رہ کے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کابینہ میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا وہ ہے تبصرہ؟
वो काबीना तो अभी उन्होंने अबूरी बना दिया है, आइंदा है। तो वो और भी ये लोग शामिल कर देंगे, मुमकिन है उसमें शामिल कर देंगे। मतलब आपको लगता है कि वहाँ खवातीन को नुमाइंदगी दी जाएगी? जो बड़ी हुकूमत बिल्कुल बनेगी। देंगे, बिल्कुल देंगे, वो क्यों नहीं देंगे। अच्छा सर, दुनिया के साथ चलने के लिए जैसे बाकी ममालिक ने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, जाहिर बात है अब इन्होंने चलना है, इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी इनको चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम इमदाद और कर्जों पे ही चल रहे हैं, इसलिए इस पे जाहिर बात है चलना हमें पड़ता है। तो आप समझते हैं कि इस तरह से ताउन करेंगे और तालिबान जो है इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे, दुनिया के साथ चलेंगे। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ तरीके सिखाए हैं कुरान करीम में। अल्लामा इकबाल ने फरमाए आ किताब जिंदा कुरान हकीम, तो तूने मैदानी के आईनी तो चीज ज़ेर गर्दो सिर तमकीनी तो चीज आ किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत वो ला यज़ाल कदीनी, तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा है। हाँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़वातीन की हुकूक ज्यादा बयान किए हैं, बल्कि मुस्तकिल सूरह निसा में सबसे पहले ख़वातीन का हक जिक्र किया है। वातुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल करूंगी कि मौलाना साहब, जिस तरह तालिबान की एक लीडरशिप है जो अभी हमारे सामने आई है, आप समझते हैं कि इनकी कैपेसिटी है कि ये मुल्क को चला सकें? क्योंकि बहुत से, ये इसलिए सवाल कर रही हूँ कि बहुत से चैलेंजेस का इनको सामना है इस वक्त, क्योंकि मईशत अगर देखें तो वो बिल्कुल ठप हो चुकी है, फिर उन्होंने सफारती ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात करना है, दिफा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब की मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी थी, एक दूसरे के दुश्मन थे, अपने औलाद के दुश्मन थे, अपने बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। लेकिन नबी इस्लाम ने बाद में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि एक औरत इराक से आएगी और तदूफी बैतुल्लाह की तवाफ करेगी और ला तखाफी, अल्लाह के बगैर किसी से नहीं डरेगी, वही काम आएगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह पमान।